बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 2 अगस्त की तारीख और रात तकरीबन 11 बजे तक की अपडेट्स। पहले पाकिस्तान और फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद आज आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातों नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के साथ साथ उनके हैंडलर्स को इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी हाँ, बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज जिन 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हुए, मुहाजिरीन की 12 और मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तें, वहां पर भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुवक्कफ की जीत हुई है। इस वक्त जो नकली नताइज पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, उनके मुताबिक इन 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नवाज आगे और 5 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है। लेकिन असली नताइज वहां के फॉर्म 45 की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के जराए और प्रेजाइडिंग अफसरान का जो रिकॉर्ड है, उनके जो है वो उनकी रोशनी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ की कैसे जीत हुई, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताएं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के जराए का यह कहना है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के अंदर जो वोटर्स टर्नआउट है वो पहले की निस्बत मजीद कम हो गया है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के जराए ये कह रहे हैं कि जो सरकारी एदादो शुमार मीरपुर डिवीजन जब पहला मरहला था इंतखाबात का, और जो वहां पर उन हलकों के जो प्रेजाइडिंग अफसरान थे, उनके जो इब्तदाई सतह पर तैयार किए गए नताइज थे, पाकिस्तान के लिहाज से आप उन्हें, पाकिस्तानी इलेक्शन फॉर्म्स के लिहाज से आप उन्हें फॉर्म 45 समझ लें, यानी वो डेटा फॉर्म्स के जो पोलिंग स्टेशन की सतह पर डाले गए वोटों की तफसील बताते हैं, बच जाने वाले बैलेट पेपर्स की तफसीलात बताते हैं। वो उस रिकॉर्ड के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के अंदर जो वोटर्स टर्नआउट था वो 23% रहा। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म्स तैयार किए, यानी पाकिस्तान के इलेक्शन के मुताबिक आप उन्हें फॉर्म 47 समझ लें, वहां पर यह टर्नआउट 46% यानी दुगना दिखाया गया। गोया यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर भी फॉर्म 47 चला दिया गया, और आज जो इलेक्शन हुए दूसरे मरहले में उसमें वोटर्स टर्नआउट इससे भी कम बताया जा रहा है। जरा यह दावा कर रहे हैं कि वोटर्स टर्नआउट 23% से कम होकर 22% रह गया है। इस हवाले से कुछ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हम आपके सामने रखते हैं जो आपको वाज़ेह तौर पर बताएंगी कि वहां पर आज आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल रही। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि हम जैसे मजदूर साफ़ी कोई पीपल्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की मोहब्बत में ये हकायक आपके सामने रख रहे हैं। ये असली हकायक हैं ग्राउंड पर मौजूद उन मीडिया टीम्स के जो आज सारा दिन वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले ये नाम नहाद जाली इंतखाबात कवर करती रहीं। BBC ये बता रहा है कि मुजफ्फराबाद शहर के सदर मकाम पर अहम सरकारी इमारतों और निस्बतन महफूज इलाकों में कायम जो पोलिंग स्टेशन है वहां का वो दौरा कर चुके। उधर अगर ये सूरत हाल थी जिन्हें महफूज करार दिया था पोलिंग स्टेशन, वहां पर कुछ गहमा गहमी BBC को नजर आई। लेकिन जब वहां पर BBC की टीम पहुंची तो पता चला कि ये जो गहमा गहमी है ये वोट डालने वाले के मुकाबले में पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं कहीं ज्यादा नजर आए। अब जरा इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि वोट डालने वालों से ज्यादा तादाद वहां पर सिक्योरिटी एहलकारों की थी जिनका ताल्लुक पंजाब और सिंध पुलिस के साथ था। आगे बढ़कर BBC अपनी रिपोर्ट में यह बताता है जो है वो इससे अगले जो है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर के 12 बजे तक बेशतर पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की तादाद इंतहाई कम थी, और इंतखाबी अमले ने इसकी वजह इतवार की छुट्टी बताई और बारिश बताई। हैरान कुन तौर पर आमतौर पर यह कहा जाता है कि इलेक्शन के दिन छुट्टी अगर हो तो वोटर्स की तादाद ज्यादा हुआ करती है, छुट्टी नहीं होगी तो लोग अपने कामकाज के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है जी, और वोटर टर्नआउट कम हो जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो अमला जो कि सरकारी मौकफ बयान कर रहा था, उसने BBC को यह कहा कितना बड़ा ब्लंडर है कि आज क्योंकि इतवार है तो इसलिए जनाब वोटर्स टर्नआउट कम हो गया है। हालांकि जानबूझकर छुट्टी के दिन ही इलेक्शन रखे जाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी, ताकि टर्नआउट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और यहां पर यह अमला बता रहा है कि क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए वोटर टर्नआउट कम है और ताखीर से लोग पहुंच रहे हैं। और यह भी कहा गया कि एक पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसर ने यह भी बताया कि गुज़श्ता रात जनाब कुछ अफवाहें फैल गई थी, इसलिए भी जनाब ये जो वोटर टर्नआउट है ये मुतासिर हुआ है। और फिर बाज़ जगह पर सिक्योरिटी के हवाले से भी मसाइल थे, ख़राब मौसम था, एहतजाज था। अच्छा,
جو BBC کے رپورٹرز نے جو وہاں پر فیلڈ کے اندر سے رپورٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپر چھتر کے علاقے میں موجود ایک مردوں کے پولنگ سٹیشن کے اوپر جب ہم نے وہاں کا دورہ کیا تو دور سے گہما گہمی نظر آئی اور ایسا لگا کہ جو ووٹرز ہیں جب پولنگ سٹیشن کے ہم اندر گئے تو وہاں جا کر یہ معلوم ہوا کہ یہ تو سب کے سب پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں جن میں زیادہ تر وردیوں میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سادہ کپڑوں کے اندر بھی ملبوس ہے، یعنی سادہ کپڑے پہنا کر بھی وہاں پر پنجاب پولیس کے اہلکار تعینات کر دیے گئے تاکہ بظاہر اس قسم کا تاثر دیا جا سکے کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر بڑی جناب گہما گہمی ہے۔ پھر آگے چل کر BBC یہ رپورٹ کرتا ہے کہ عمومی طور پر جن پولنگ سٹیشن پر 600 سے 700 ووٹ تھے، یعنی رجسٹر ووٹر جن کی تعداد 600 سے 700 کے قریب تھی، وہاں آدھا دن گزر جانے کے بعد بھی صرف 15 یا 20 ووٹ ہی کاسٹ کیے گئے، یعنی 8 بجے پولنگ کا وقت تھا، شام 6 بجے تک اسے بڑھا دیا گیا تھا، 8 اور 4 12 اور پھر 6 یعنی 10 گھنٹے پولنگ کروائی گئی جان بوجھ کر، اور دن 1 بجے تک یعنی جب آدھا وقت گزر چکا تھا، 5 گھنٹے گزر چکے تھے، تو اس وقت جو ووٹر تھے وہ 15 یا 20 ووٹ ہی وہاں پر کاسٹ ہوئے۔ اگر بہت بھی زیادہ زور لگا لیا جائے، کہا جائے ان کی تعداد کو اگر آپ ڈبل کر لیں، 15 کا ڈبل 30 ہو گیا، 20 کا ڈبل 40 ہو گیا، آپ اسے 50 کر لیں تو جناب اگر 600 سے 700 ووٹس میں سے 50 ووٹ ڈل رہے ہیں تو پرسنٹیج آپ خود نکال سکتے ہیں کہ کیا یہ 10% بھی بنتا ہے۔ اور اسی قسم کی صورتحال اکثر پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ نظر آئی، اور جو ابتدائی ڈیٹا فارمز تھے آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے، وہ یہ بتا رہے تھے، یعنی کہ جو پریزائڈنگ افسران کے ڈیٹا فارمز تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ 23% ٹرن آؤٹ تھا۔ بعد میں جب ریٹرننگ افسران کے ڈیٹا فارم سامنے آئے تو سرکاری اعداد و شمار میں اس کو 46% بتایا گیا۔ اب یہ جو ابتدائی ڈیٹا فارمز ہیں، ابتدائی اطلاعات ہیں جو غیر ملکی میڈیا بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ 23% سے کم ہو کر 21-22% رہ گیا۔ اب اگر آپ اسے ڈبل کریں گے تو یہ 42-44% ہو جائے گا۔ لیکن یہ تمام حلقوں کے اندر جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں انہوں نے جو رد عمل ظاہر کیا ان الیکشن کے اندر، وہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے موقف کی جیت ہوئی۔ کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ان الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے، تو جب ووٹرز ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے، ان الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں 75 سے 80%، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 75 سے 80% آزاد کشمیر کے ووٹرز اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ان کے موقف کی جیت ہوئی ہے۔ تو بڑا سیفلی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے ان الیکشن کے اندر بھی کلین سویپ کر لیا ہے، جب تمام کی تمام 18 سے 20 نشستوں پر اسی قسم کی صورتحال ہے کہ جو ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے وہ بمشکل 20 سے 22% بھی نہیں ہو پایا۔ تو یہی تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا کہ آپ نے نام نہاد الیکشن کے اندر حصہ نہیں لینا، آپ نے انتخابات کے اندر ووٹ نہیں ڈالنے، اور کتنا مزہ کا خیز قسم کی صورتحال تھی۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو معلوم تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر شاید کوئی اس قسم کا پولنگ سٹیشن یا اس قسم کا کوئی انتخابی حلقہ نہیں بنا آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے، جنہیں مہاجرین کی نشستیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جناب ایک حلقہ ہے جسے LA-34 جموں 1 کہا جاتا ہے۔ یہ جو حلقہ انتخاب ہے یہ پاکستان کے 2 صوبوں اور ایک صوبے کی 6 ڈویژن کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ جو عجیب الخلقت حلقہ ہے LA-34 مہاجرین کا، LA-34 جو ہے وہ جموں 1، اس میں بلوچستان کے 41 اضلاع کے ووٹرز شامل ہیں، اس میں سندھ کے 30 اضلاع کے ووٹر شامل ہیں، اس میں پنجاب کے 25 اضلاع کے ووٹر شامل ہیں، یعنی 96 اضلاع کے اوپر مشتمل یہ محیط انتخابی حلقہ ہے، جہاں پر کل ووٹر کی تعداد کوئی 2-2.5 ہزار بھی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی اگر کوئی 200-300 ووٹر ووٹ ڈالتے ہیں تو ان میں سے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔ یہاں سے آپ ان انتخابات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیسے اور کیوں کر بین الاقوامی میڈیا ان الیکشن کا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے الیکشنز جو ماضی میں ہوتے رہے ان کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی دلچسپ ہے، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کے اندر جس قسم کے انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے کوئی بھارت سے
کسی قسم کی کوئی تنقید یا آواز اس طرح سے نہیں اٹھ رہی جیسا کہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کشمیری سرحد کے دونوں جانب کہ ڈیفینیٹلی جب مقبوضہ کشمیر کے اندر اس قسم کے الیکشن ہوا کرتے تھے تو آزاد کشمیر سے اور پاکستان سے آوازیں اٹھا کرتی تھیں کہ یہ کس قسم کے مذاکرہ خیز انتخابات ہے، پورے جموں کشمیر کو بند کر کے اور اتنے کم ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے کون سے الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ تو حیرت تو ہوتی ہے غیر جانبدار حلقوں کو کہ آخرکار کیا وجہ ہے کہ یہ جس قسم کے انتخابات آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں اس سے بھارت اپنی بیان بازی کا کوئی موقع کیوں نہیں تلاش رہا، اس کے حوالے سے کوئی بیان بازی کر کے نمبر کیوں نہیں بنا رہا۔ تو کچھ غیر جانبدار حلقے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ شاید موجود ہے کہ جس قسم کا ایک دعویٰ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی جانب سے بھی کر دیا گیا تھا، جس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کر کے بتایا گیا کہ یہ جو جنگ تھی وہ ملی بھگت تھی، اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، کہنا وہ کچھ اور چاہ رہی تھی۔ اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ اگر اسے ملا کر دیکھا جائے تو سیفلی کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید اس وقت جو ہے وہ بھارت کے اندر جو حکومت ہے اور پاکستان کے اندر جو حکومت ہے شاید وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکی ہیں کہ جس قسم کی صورتحال آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس جسے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہا جاتا ہے اور مقبوضہ کشمیر جسے انٹرنیشنل میڈیا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کہتا ہے، شاید جو کچھ کشمیریوں کے لیے ان کی قسمت کا فیصلہ دونوں ممالک کر چکے، اب شاید اسی فارمولے کو آگے بڑھایا جائے گا کہ وہ حصہ آپ رکھیں، یہ حصہ ہم رکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو صوبوں کی ڈیبیٹ شروع کر دی گئی ہے بڑھتے بڑھتے کیا وہ گلگت بلتستان سے ہوتی ہوئی آزاد کشمیر بھی جا پہنچے گی، کیونکہ آزاد کشمیر سے پہلے گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے جو الیکشن ہوئے وہاں پر پھر حکومت بنی پیپلز پارٹی کی، کس طرح سے بنی آپ کو اندازہ ہے۔ پھر اس حکومت نے پہلی قرارداد یہ پاس کی کہ جناب پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گلگت بلتستان کو، یعنی قومی اسمبلی کے اندر گلگت بلتستان کی نشستیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی قسم کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کر چکے۔ اب یقینی طور پر سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کون سے ایسے حالات تھے یا مستقبل کے ایسے معاملات تھے جن کو پریم کرتے ہوئے وہاں پر جو جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل آئی تھی، اور بار بار یہ بات کیوں کی جا رہی تھی غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کہ اس مرتبہ جو آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہونے ہیں جس طرح سے ہونے ہیں وہ مستقبل کا فیصلہ کریں گے آزاد کشمیر کے، اس لیے انہیں صاف اور شفاف بنایا جائے۔ اب کس طرح سے باقاعدہ کارروائی ڈالتے ہوئے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کیا گیا، کیونکہ اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ پاکستان اور گلگت بلتستان ہی کی طرح پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی نوجوان نسل کے اندر، خواتین کے اندر اور ووٹرز کی بڑی تعداد کے اندر مقبول ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کو ووٹ ملے گا۔ کوشش کی گئی کہ پہلے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کر لی جائے اور انہیں ایک طرح سے بالواسطہ طور پر جب بلے کا نشان ایک وہاں کی ایک عدالت کے ذریعے ایک فیصلے کے نتیجے میں جب انہیں ملا تو اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی کوشش ہے، نہیں ہو سکی ڈیل۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر چکی تھی جنہوں نے بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنا تھا۔ بعد میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا، جائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے ہی ان انتخابات کا بائیکاٹ کر چکی تھی۔ نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر ٹرن آؤٹ کسی طور بھی 25% سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر جو ابتدائی سطح پر پہلے مرحلے کے بعد نتائج آئے، جس قسم کا ٹرن آؤٹ آیا، انٹرنیشنل میڈیا تو رپورٹ کر رہا تھا، اس وقت بھی بی بی سی اور الجزیرہ نے رپورٹ کیا، آج بھی بی بی سی اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے۔ 10 اگست کو جب تیسرا مرحلہ ہوگا اس وقت بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کا مقامی میڈیا اس طرح سے آپ کو نہیں بتائے گا، کچھ خبریں ہم جیسے مزدور صحافیوں ہی کے ذریعے اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچیں گی۔ ایک ہی جانب اشارہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن زور لگا کر کروائے جانے کے باوجود وہاں کسی طور پر بھی جو ٹرن آؤٹ ہے ان تینوں مرحلوں کے اندر 25% سے زیادہ نہیں رہے گا، چاہے جتنا مرضی زور لگا لیا جائے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا عوامی مینڈیٹ کیا آزاد کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہاں پر خود مختار کشمیر ہو، آزاد کشمیر ہو، پاکستان کے ساتھ ان کا الائنس ہو، کیا معاملہ ہو، یا اسے پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے، مہاجرین کی نشستیں رہیں یا نہ رہیں، اس قسم کے تمام تر فیصلے وہاں پر ڈیفینیٹلی ایسے ہی عوامی نمائندے کر سکتے ہیں کہ جن کے پیچھے عوام کا ووٹ ہو، جو کہ عوام کا ووٹ لے کر آئیں۔ لیکن ہم اس قسم کی اگزامپل پاکستان کے اندر دیکھ چکے کہ پاکستان کے اندر جس سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا
فارم 47 کے ذریعے اس مینڈیٹ کو جعلی فارم 47 کے ذریعے بدل دیا گیا، اور آج پاکستان میں جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے ذریعے کیسے 26ویں اور 27ویں ترمیم کرا کر تمام تر سسٹم کو اپنے کنٹرول پر لے جانے کے بعد آج یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ تو کیا خدا نخواستہ کل اس قسم کا اعتراف ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں سننے کو مل سکتا ہے؟ اس وقت سے پہلے ڈرنا چاہیے، اور اقتدار جو ہے اور جو الیکشنز ہیں وہ جو ان کے نتیجے میں جن کو جو ہے وہ اصلی مینڈیٹ اور اصلی ٹرن آؤٹ جن کے حق میں پاکستانی عوام کا آیا، یقینی طور پر انہیں ہی آگے کرنا چاہیے، اور ایسے جو بھی فیصلہ ساز ہیں وہ اگر مقبول ترین سیاستدانوں کو پیچھے کر کے خود آ کے فرنٹ فٹ پر کھیلتے ہوئے معاملات اگر سنبھالیں گے تو ڈیفینیٹلی جس قسم کے حالات آج پاکستان میں ہیں، نظام کی ناکامی کا اعلان کیا جا رہا ہے، اسی قسم کے اعلانات بعد میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔